बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। बात करें पाकिस्तानी जमहूरियत की तो हम जानते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के। यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, जमहूरियत को मैच्योर होने की ज़रूरत है। लेकिन आज जो बातें सेनेटर अज़हर अब्बानी साहब ने ऐवान में कही हैं, मैं समझता हूँ उसके ऊपर पाकिस्तान के हर सियासतदान की निगाह होनी चाहिए। पाकिस्तान का अगर ऐवान मजबूत होगा, अगर ऐवान मुकम्मल होगा तो जमहूरियत मजबूत होगी, जमहूरियत मुकम्मल होगी। पर सैडली देखा यह जा रहा है जिस मसले की तरफ अज़हर अब्बानी साहब ने निशानदेही की है, और मैं हमेशा अज़हर अब्बानी साहब की बातों को अप्रिशिएट करता हूं कि वो दिल से सच और हक का साथ देते हैं। आज उन्होंने कहा है कि अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर होना चाहिए, जल्द अज जल्द उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अगस्त 2025 से ये पोजीशन खाली है। शिबली फराज और उमर अयूब को जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया था, उसके बाद से ये पोजीशंस खाली ही हैं, जिसकी वजह से ऐवान कंप्लीट नहीं है। ऐवान में अपोजिशन लीडर का बड़ा अहम कलीदी किरदार होता है, और हम जानते हैं कि इस पोजीशन के खाली होने से हुकूमती बेंचेस के पास अपोजिशन बेंचेस काम रहता नहीं है। बस ऐसे ही लगता है कि सब हुकूमत है, वन साइडेड गेम हो जाती है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में, और बहुत सारे लोग की ये राय भी है तज्ज़ियाकारों की कि जो मुज़ाकरात शुरू नहीं हो रहे PTI से, जो पहले राना सनाउल्लाह ने बात की 5 बड़ों को साथ बैठना चाहिए, वो भी इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि कुछ सिमिलर रीजंस हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी और PTI के साथ नेगोशिएशंस के हवाले से भी। लेकिन हम जानते हैं कि आज बुशरा बीबी की इमरान खान से अडियाला जेल के अंदर 45 मिनट की मुलाकात करवाई गई, कॉन्फ्रेंस रूम में पिछले हफ्ते भी करवाई गई थी। तो बहुत सारे जरा ये भी बात कर रहे हैं कि बुशरा बीबी को अब शायद कोशिश की जा रही है कि उनके जरिए खान साहब को मनाया जाए मुज़ाकरात के लिए, ताकि डायलॉग हो। डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है, इस बात में कोई शक नहीं है। स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए एंगेजमेंट को। जमहूरियत ऐसे ही फलती फूलती है, बड़ी होती है, बेहतर होती है, और अवामी नुमाइंदे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जमहूरियत ताकतवर होती है, पाकिस्तान ताकतवर होता है। और स्पेशली कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जानते हैं कि अगर दहशतगर्दी को भी हमें ख़त्म करना है तो जमहूरियत को मजबूत करना होगा। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे आज के शो में, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात चल रहे हैं इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर को उठाने के बाद अब ग्रीनलैंड के ऊपर आंखें जमा ली हैं कि मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करूँगा। ग्रीनलैंड में एक सोवरेन हुकूमत है, डेनमार्क की सपोर्टेड है, और इसके ऊपर हम जानते हैं कि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड सब ने मुखालफत की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर लग यही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। शायद वो किसी से सुन रहे हैं, डिक्टेशन ले रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ईरान के लिए भी बड़ी धमकियां दी जा रही हैं, और अमेरिका के सेनेटर्स वो टोपी पहन के घूम रहे हैं कि वील मेक ईरान ग्रेट अगेन, जिससे वाज़ेह होता है कि ईरान के लिए भी कोई बड़ा प्लान है, ग्रीनलैंड के लिए भी कोई बड़ा प्लान है। इजराइल की बर्बरियत को देखते हुए अब लग रहा है कि अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो गया कि वो भी अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर बहुत कुछ अचीव कर सकता है। साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका हमला कर देता है तो उसके काफ़ी इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा, उसके सर्कमस्टांसेस जो क्रिएट होंगे उसके बाद। और साथ साथ ये भी कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है मेरी नज़र में, कि विदिन 6 मंथ्स, 6 महीनों के अंदर अंदर हमें शायद IMF की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 10 मई को जो 87 घंटों की जंग थी पाक भारत की, जिसमें भारत के 6 जहाज़ गिरे, 3 राफेल और 3 दीगर, उसके बाद से पाकिस्तान के पास प्रोक्योरमेंट के, डिफेंस फोर्सेस के पास प्रोक्योरमेंट के बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में हमें 6 महीने में IMF की जरूरत ना पड़े। विल डिस्कस दैट। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, अपने मेहमानों को तारुफ करवाऊँ। मेरे से कमाल पैनल, लाइक ऑलवेज शुक्रिया अदा करूँगा कादिर खान मंदोखेल साहब का, मुल्क के माहिर कानूनदान हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, आप वक्त देते हैं। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड एंड थैंकफुल। साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं एक और माहिर कानूनदान, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नियाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नून लीग से गौस मोहम्मद नियाजी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नियाजी साहब आपके वक्त के लिए भी। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, और मैं ये बात पहले PTI के अपने मेहमान से पूछूंगा। नियाजी साहब, ये अपोजिशन लीडर की पोजीशन खाली रहना अगस्त 2025 से क्या शो करती है कि हमारी डेमोक्रेसी आज कहाँ खड़ी हुई है, हमारा पार्लियामेंट कितना बाइख्तियार ताकतवर है? और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की ये राय भी है कि PTI के साथ जो मुज़ाकरात का माहौल क्रिएट नहीं हो रहा, उसके पीछे भी कुछ ऐसे ही अनासिर हैं जिसकी वजह से अपोजिशन लीडर भी नहीं हो रहा, मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे हैं। कुछ सिमिलर रीजंस हैं लोग कह रहे हैं, इसके ऊपर भी अपनी राय दीजिएगा। नियाजुल्लाह नियाजी साहब। अपना तला साहब, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन तो आपने पूछना चाहिए था, जो हमारे दोनों साथी बैठे हैं। हमने तो कब के नाम दिए हुए हैं खान साहब ने, एक नाम अचकज़ई साहब का दिया हुआ है और एक अलामा नासिर साहब का सेनेट के लिए दिया हुआ है।
ڈیلے کی وجوہات اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ فارم 47 کی اسمبلی بنی اور جس طریقے سے 8 فروری کے بعد ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے اس نشان سے لینے کے بعد آج تک، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ان کا کام ہے کہ اگر ان کے پاس 2 نام آئے ہیں تو جمہوریت کے، اگر یہ کہتے ہیں کہ واقعہ ہم جمہوریت کے فالوورز ہیں، تو ان کا کام تھا کہ اچکزئی صاحب کی اپائنٹمنٹ اور علامہ ناصر صاحب کی۔ جہاں تک آپ پوچھتے ہیں مذاکرات کی بات کا، تو میرا خیال ہے کہ 3 سال سے ہم مقدمات کو بھگت رہے ہیں۔ عدت جیسے مقدمات کو بھگتا ہے، سائفر جیسے مقدمات میں ایکوٹل ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب جہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ رات آپ نے دیکھا کہ جو لوگ وہاں قرآن پاک پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو ایک سائٹ پہ مذاکرات کی بات ہوتی ہے، ایک سائٹ پہ ملاقاتیں بھی بند، ایک سائٹ پہ جب توشہ خانہ 2 کا کیس آتا ہے اس میں وکلاء کو اندر ایکسیس نہیں دی جاتی۔ تو یہ کیا مراد ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ طلعہ صاحب میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ملک میں یہ کہتے ہیں نا جی لوگ نہیں نکلتے، ملک میں خاموش انقلاب آ چکا ہے۔ ایک انقلاب آیا تھا 8 فروری کو، لوگوں نے نہیں پوچھا تھا، بلہ چھیننے کے باوجود بھی لوگ گئے ووٹ ڈالنے کے لیے، تو انہوں نے کہا عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے؟ تو وہ فارم 45 کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ ریزرو سیٹیں چھیننے، اسمبلی کو جس طریقے فارمولیٹ کیا گیا۔ اب آپ ہمارے پاس ایک آپشن ہے جو عمران خان کہتا ہے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو ہم پھر ایک فیئر فری الیکشن ہو انڈر آرٹیکل 218(3) آف دا کنسٹیٹیوشن۔ تو لوگ تو خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ ابھی 5 لوگوں کی کبھی بات کرتے ہیں، اب 8 فروری آ رہا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے اور وہ ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے پیسفل پروٹیسٹ وچ از مینڈیٹڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان انڈر آرٹیکل 15 آف دا کنسٹیٹیوشن، تو یہ باتیں تو سارے ان کے پاس ہیں، یہ ان کا کام تھا۔ اور ایک دفعہ کوشش ہوئی دسمبر میں 2024 میں، پھر 25 میں ہوئی، پھر مذاکرات رک گئے، پھر یہ اچانک بات شروع ہو گئی۔ تو مذاکرات کا مینڈیٹ بھی خان صاحب نے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر کو دیا ہوا ہے۔ تو ہماری طرف سے تو ساری چیزیں کلیئر ہیں، باقی ہے کہ ہمیں کہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، وہ تحریک تو چلنی ہے اور لوگوں کو میسج چلا گیا ہے، لوگ اب کو حقیقی آزادی کا میسج چلا گیا ہے۔ وہ جب آپ الیکشن کروائیں گے تو آپ انقلاب دیکھیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ نیازی صاحب سے بات کریں گے، غوث محمد نیازی صاحب سے۔ نیازی صاحب، آپ کی نظر میں نون لیگ کی حکومت کیوں ابھی تک اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹمنٹ نہیں کر پائی ہے ابھی تک؟ اس سے کیا یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہماری جمہوریت بہت کمزور ہے، ہمارا ایوان انکمپلیٹ ہے اور پولیٹیکل سسٹم پولرائزیشن کا شکار ہے؟ کیونکہ یہ رضا ربانی صاحب نے بھی آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ یہ پولرائزیشن ختم ہونی چاہیے۔ یور اوپینین سر، کیوں نون لیگ کی حکومت نہ مذاکرات کر پا رہی ہے پی ٹی آئی سے، نہ اپوزیشن لیڈر لگوا پا رہی ہے؟ جی بالکل طلعت صاحب، یہ 2 چیزیں ہیں، ایک اپوزیشن لیڈر کا تقرر نہ ہونا اور دوسرا جو ہے مذاکرات کی بات۔ چلو پہلے مذاکرات پہ بات کر لیتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک لیول ہونا چاہیے، سیاسی ٹیمپریچر کم ہونا چاہیے، ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، اس کے لیے سیریس ہونا چاہیے۔ ابھی میرے دوست جو نیاز اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی تحریک تو ہم نے چلانی ہے، وہ تو چلے گی۔ بھائی جب اس قسم کی آپ کو دھمکیاں دیں گے تو پھر کیسے مذاکرات ہوگی؟ اب آپ کو ماحول ہی نہیں بننے دے رہے، آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اب اتنے 120 کا ان کا میرے خیال میں ممبران ہیں قومی اسمبلی میں، اور ان میں سے مجھے حیرانی ہوتی ہے 100 یا 120 ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں جو اپوزیشن لیڈر کی تقرری کیا جا سکے۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہ خان صاحب جو ہے اس سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، ایسے بندے کو نامزد کیا ہے، حجت تمام کی ہے کہ جس کے خلاف ملک کی ایجنسیاں اور ملک کے ادارے، جو ملک کے اداروں کے خلاف گالیاں جو ہیں وہ دیتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ، آپ کو پتہ ہوگا، اور کچھ اداروں کے خلاف انہیں بدکار جیسے لفظ استعمال کیے۔ اب ایسے بندے کو پوزیشن لیڈر مقرر کرنا سارے نظام کو ڈسٹرب کرنے کے برابر ہے۔ یعنی کہ ملک کی اسمبلی سے بات تو یہ شاہ پھیلا رہے ہیں، بھائی ان کا مقصد یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی ایسا ہی ماحول ہونا چاہیے۔ دیکھو، اور دوسری جو بات جو اچکزئی صاحب کی کریڈیبلٹی ہے، یہ خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال غالباً اچکزئی صاحب کو مقرر کیا تھا کہ یہ ہمارے بہاف پہ حکومت سے مذاکرات کرے۔ اچھا، اچکزئی صاحب پھر ہمارے پاس ہے، پیپلز پارٹی کے پاس گئے، کسی اور پارٹی کے پاس گئے۔ اگلے دن اس کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے، ساری اپوزیشن لیڈر تھے، غالباً محمد ایوب تھے، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ان مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ جب اس قسم کا ماحول ہو، دیکھو
پھر کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اب کوئی کہتے ہیں حکومت سیریس نہیں ہے، حکومت کیسے سیریس نہیں؟ آپ ٹیمپریچر کو نیچے نہیں آنے دیتے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کریں، دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک تو ہم چلائیں گے. ابھی پچھلے ہفتے یا 10 دن پہلے جب اس کے وزیر اعلیٰ آئے تھے KPK کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے اسمبلی میں کیسے ماحول بنایا اور کس طرح انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور کس طرح گالی گلوچ کی اور کس قسم کے کوشچن وہاں کیے گئے اور کہا گیا کہ یہ پلانٹڈ کوشچن ہے، واٹس ایپ کوشچن ہے. اور پھر کو جو جواب دیا اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ محترم مریم نواز صاحب کی کریکٹر اسیسنیشن کی گئی. جب اس قسم کی آپ باتیں کریں گے اور دوسری طرف آپ کہیں گے کہ بغل میں چھری منہ میں رام، یہ تو اس طرح مذاکرات ہی ہو جائے. مذاکرات کے لیے ایک ماحول چاہیے. مذاکرات کے لیے آپ یہ جو سیاسی گولہ باری ہے اس کو بند کرنا ہوگا، اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا. جی سر، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مندوخیل صاحب، کتنی افسوس کی بات ہے یہ ایک عام پاکستانی کے لیے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردوں کے لیے تو سازگار ماحول بن جاتا ہے، لیکن سیاستدانوں کے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول نہیں بن پاتا ہے. آج بھی جو بات زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو پرائیورٹی دینی چاہیے کہ وہ انگیجمنٹ کریں اپوزیشن کے ساتھ، نہ حکومت کی وہ پرائیورٹی وہاں نظر آتی ہے، نہ ہی لیڈر آف دا اپوزیشن تقرر کرنے میں نظر آتی ہے. یور اوپینین، پاکستان کی جمہوریت کہاں کھڑی ہے مندوخیل صاحب؟ دیکھیں، میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں مختلف شوز میں کہ نہ تو پی ٹی آئی مخلص ہے، نہ وہ ہے سیریس ہے، نہ حکومت سیریس ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ہوا میں ایک تیر چلا لیا ہے اور جا کے نیچے ڈول پٹنا شروع ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے غوث بخش نیازی صاحب کی باتوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کہہ رہے ماحول بنا لے. اب بھائی ماحول اگر نہیں بنا تو آپ نے آفر کیوں کیے؟ آپ نے جو وزیر اعظم صاحب نے خود جو آفر کیے کابینہ کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، تو اس کا میں کیا مطلب دوں؟ اس کا مطلب جھوٹ بولنا انہوں نے، اس کا مطلب یہ انہوں نے جو ہے نا کہ دھوکہ دیا ہے. اس کا مطلب کیا لوں؟ مطلب چلو آپ ہی بتا دیں الفاظ. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی بھی سیریس نہیں ہے. جیسی شہباز شریف صاحب نے اعلان کیے تو علیمہ بی بی نے کہا کہ جو مذاکرات کرے گا ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. شکر کرے پی ٹی آئی کے MNA کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میر صادق میر جعفر ہوگا جو مذاکرات کرے گا. اب آپ دونوں کا موازنہ کر دے سیریسنس کا. نمبر ایک بات. دوسری بات، آپ نے اپوزیشن لیڈر کی بات کی، بالکل درست ہے، ہونا چاہیے جمہوریت میں اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے. مگر اپوزیشن لیڈر کو خود پی ٹی آئی نے متنازع کر دیا. وہ یہ کہ ایک سنگل آدمی محمود خانہ چزی صاحب یا نصر عباس صاحب، وہ میرے لیے بڑے محترم ہے، سیاسی شخصیت ہے، سیاسی گھرانے سے تعلق ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو ووٹ کون دے گا؟ پی ٹی آئی نام کا کوئی جماعت تو نہیں ہے. آزاد امیدواران دیں گے، یعنی ایک تیسری پارٹی کے شخص جو پشتونخوا ملی قومی پارٹی کا MNA ہے ان کو ووٹ دیں گے. یعنی جو ان کو ووٹ پڑیں گے وہ سارے آزاد لوگ پڑیں گے. جب آزاد لوگ ووٹ دیں گے تو پھر اسمبلی میں کوئی بھی رکن کے اوپر جو ہے نا وہ ووٹنگ ہو سکتی ہے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے ووٹ جو اس وقت جو ہے نیاز اللہ زیازی صاحب صحیح بتائیں گے، میری صاحب کے 72 سیٹیں جو آزاد ہیں، 72 میں آپ وہ شیر افضل مروت کو مائنس کر دے کیونکہ اس نے آج کہا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے. اس کے بعد شوکت یوسفزئی صاحب میرے ساتھ مختلف شو میں نے یہ کہا کہ مجھ سے ڈپٹی کمشنر نے ایفیڈویٹ مانگا، میں نے نہیں دیا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 30-40 لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے جن نے ایفیڈویٹ دیے. اس کا مطلب ہے کہ 30-40 لوگ جو خود آزاد ہے بظاہر لیکن لیبل تو پی ٹی آئی کا ہے، وہ بھی نون لیگ کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 تاریخ کو جو اسمبلی کا اجلاس ہے وہ کوئی بھی XYZ جو ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے جن کے ووٹ زیادہ ہو. یقیناً تو یہی چیز ہوتا ہے کہ جن کی تعداد زیادہ ہو. اب اگر پی ٹی آئی ایسی جماعت ہوتی تو ان کی 72 ووٹ ہوتے، پیپلز پارٹی کی 74 ووٹ ہے، 74 MNA پیپلز پارٹی کے لیبل پہ، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ. تو اس کا مطلب یہ کہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، مسلم لیگ نون کے بعد دوسری بڑی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی ہے. تو اب میں کیا کہوں؟ تو دوسری بات یہ کہ محمود خانہ چزی صاحب تو سنگل ووٹ ہے. اب اس کو آزاد جتنی ووٹ پڑیں گے اور مقابلے میں کوئی اور کینڈیڈیٹ کھڑا ہو گیا تو یہ ہوگا کہ جس کی زیادہ ووٹ ہوگے انہی کا اپوزیشن لیڈر ہوگا. تو یہ چیز تھوڑا سا ذہن رکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی والے اگر نیاز اللہ نیازی صاحب ضرور یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اپوزیشن ہیں، بابا آپ اپوزیشن نہیں ہو، آپ آزاد امیدواروں کا ایک آپ کا گروپ ہے، آپ گروپ کہہ سکتے ہو، سیاسی پارٹی تو نہیں ہے. اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو مخصوص سیٹیں نہیں مل سکتی کیونکہ متناسب نمائندگی نہیں ہے آپ کی پارلیمنٹ میں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو دیر نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی اپوزیشن لیڈر ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، وہ آنا چاہیے تاکہ یہ اسمبلی کا جو قانون اور قاعدہ ہے وہ طریقے سے چل جائے.
نیاز اللہ نیازی صاحب پلیز رسپونڈ سر. آئی تھنک آپ کو جواب دینا چاہیے مندوخیل صاحب کی بات کا. دیکھیں نا، ایک تو مندوخیل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ مذاکرات کا ایک ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کیسے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ ان کی فیملی کو اور ان کے نہ بشرا بی بی کی فیملی، نہ عمران خان کی فیملی، نہ ان کے وکلاء کو ملنے دیتے ہیں، اور آپ نے ایک لیڈر کو جو 202 سیٹیں جیتی ہیں جس نے، اس کو آپ نے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، اور آپ توشہ خانہ 2 میں سزا دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں جی مذاکرات کرو. میں نے پہلے بھی کہا طلعت صاحب کہ ایک دفعہ پہلے بھی شروع ہوا اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ نون لیگ والے اس طرح کر رہے ہیں، اور ابھی پھر انہوں نے آ کے مذاکرات کی بات کی اور اس کو انگیج رکھنے کے لیے. اب جتنے تک آپ اپوزیشن لیڈر کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن مینڈیٹ ٹوٹلی ایک آدمی کے پاس ہے جو جیل میں بیٹھا ہے، جس سے آپ ملاقات نہیں کرنے دے رہے، نہ اسے مجھے ملاقات کرنے دیتے ہیں، نہ وکلاء کو ملاقات کرنے دیتے ہیں، اور وہ مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے. عمران خان سے ملاقات ہماری ہو نہیں رہی. اب آپ کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہے، ملک میں کوئی پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے، ملک میں کوئی سیاسی آئینی جو بحران سے ملک گزر رہا ہے. ہم نہیں کہتے کہ ملک جمہوریت پہ چل رہا ہے. اسی وجہ سے ملک کے اندر کوئی سرمایہ کاری بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کو PIA بھی بیچنی پڑی. آپ مجھے بتائیں ملک میں کون سی جمہوریت ہے، کون سی سرمایہ کاری آ رہی ہے؟ ملک دیکھیں جن باتوں میں یہ جا کے باتیں کر رہے ہیں کہ جی اپوزیشن لیڈر تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، ان کے یہ بندے بھی چلے جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، آپ بندوں کو کمپرومائز کرتے جائیں، کمپرومائز ہوتے جائیں لوگ، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو رزلٹ کیا آیا. اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فارمر چیف جسٹس نے جس طریقے سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے وہ پوری عوام کو پتہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہم اگر خان صاحب کہتا ہے مذاکرات لو، اگر علیمہ خان کہہ رہی ہے تو مذاکرات خان صاحب اگر نہیں کرنا چاہتے تو خان صاحب کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ آپ فری اور فیئر الیکشن کروا دیں، اور آپ اس پہ بھی نہیں آتے. تو آپ اپوزیشن لیڈر تک بھی نہیں لگا رہے. لیکن ملک میں کوئی جمہوریت نظر نہیں آتی، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے طلعت صاحب. ایک ہی آپشن ہے کہ جو ہم لوگوں کو پیسفل پروٹیسٹ کے لیے نکالے. اگر نہیں نکلنے دیں گے، آپ کو میں آج لکھ کے دیتا ہوں، جس دن الیکشن ڈیٹ ہوگی آپ لوگوں کا اس سے زیادہ 8 فروری سے زیادہ لوگ عمران خان کے ٹکٹ ہولڈر کو ووٹ دیں گے. یہ خاموش انقلاب ہوتا ہے جو اس نے لوگوں کو حقیقی آزادی کے اندر بیٹھ کے بتا دیا ہے. پاپولیرٹی عمران خان کی آپ ملاقات کروائیں نہ کرائیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور اس اسمبلی کو تو میں ویسے بھی کہتا ہوں شکریہ تو ادا کریں گے. بشرا بی بی سے دوسرے ہفتے دوسری ملاقات بشرا بی بی کی ہوئی ہے عمران خان سے، اس کے بھی شکر ادا کریں سر. ہاں دیکھیں طلعت صاحب، یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ اندر ملاقات ہو گئی ہے اور ہماری ملاقات نہیں ہوتی. جو لوگ باقاعدہ آرڈر لے کے جاتے ہیں شکر ادا کریں. تبھی میں کہہ رہا ہوں شکر ادا کریں. ڈونلڈ ٹرمپ نے وینیزویلا کے صدر کو ان کے ملک سے کیا اٹھا لیا. اب ان کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کی طرح بربریت کی داستان رقم کر دیں گے، لیکن کوئی ان کو روک نہیں پائے گا. طاقت کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاز میں کھڑے ہو کے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈال کے میڈیسنز کی قیمتیں بڑھوائیں، ڈرگز کی قیمتیں بڑھوائیں. کہا کہ اگر آپ ان ادویات کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے تو پھر ہم آپ کے اوپر ٹیرف لگا دیں گے، اور پھر وہ مجبور ہو گئے بڑھانے کے لیے. انہوں نے بتایا کہ گرین لینڈ پر ان کی نظریں ہیں. گرین لینڈ ان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے. گرین لینڈ کی ایک سوورین گورنمنٹ ہے، ڈینمارک اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس بیان کے اوپر برطانیہ، اسپین، اٹلی، جرمنی، پولینڈ سب نے مذمت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خاص سینیٹرز ہیں وہ ٹوپی پہنے گھوم رہے ہیں. وی ول میک ایران گریٹ اگین. ایران کے اوپر بھی اٹیک کا پلان بنایا ہوا ہے. جو پلانز ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ریویل کرتے جا رہے ہیں، جو باتیں کرتے جا رہے ہیں، جس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں، ایک اکنامک وار شروع کر رہے ہیں جس کی طرف جان پرکنز نے اپنی کتاب کنفیشنز آف این اکنامک ہٹمین میں ذکر کیا تھا، جس کی طرف وہی بات ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ معاشی دباؤ ڈال کر ہی ملکوں کو ختم کیا جائے گا، قرضوں کے دباؤ میں لا کے ملکوں کو ختم کیا جائے گا. اور اس طاقت کا استعمال اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر ایران پر امریکہ حملہ کر دیتا ہے تو اس کے بہت سارے کانسیکوینسز، اس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی آئے گا. قادر خان مندوخیل صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں آپ کی نظر میں دنیا کے لیے کتنی خطرناک ہیں سر؟ جتوئی صاحب، میری نظر میں تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور جس طرح ٹرمپ امن ایوارڈ کے لیے بےتاب تھا، میرے خیال میں وہ تو اب ماضی کا حصہ بن گیا. لیکن آج ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ فرانس اور یوکرین کا معاہدہ ہوا ہے، اور فرانس اپنی فوج تعینات کرے گی یوکرین کا. اس کا مطلب ہے کہ نیٹو یورپ کا اور روس کا تو ڈائریکٹ جنگ شروع. اور تیسری بات یہ کہ ٹرمپ کی جو خواہشات ہے
کس کس ملک پہ قبضہ کریں گے، وہ 2-3 کا میکسیکو کا، گرین لینڈ کا نام تو بتا دیا ہے. تو میرے حساب سے تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اب ہم اپنی خیر منا لے کہ ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے. پاکستان کو ایک صحیح فیصلہ کرنا چاہیے. ماضی کی طرح چھٹا بیڑا آتے تھے، ہمارا بیڑا غرق نہ ہو جائے، وہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے پڑوسیوں سے، خاص طور پہ ہمیں چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط رکھنے چاہیے، جو ہمارا ایک سمجھ لو کہ شروع سے دوست ہے اور ہمارے ہر لحاظ سے خیال رکھا. نہ تو ہمیں امریکہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، نہ یورپ پہ کرنا چاہیے، نہ کسی اور ملک پہ چاہیے سوائے سعودی عرب کے. بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل صحیح طریقے سے سمجھا دیا ہمیں ہے. اب میں یہی سوال لے کے بڑھوں گا غوث محمد نیازی صاحب آپ کی طرف. پاکستان کے اوپر بھی بہت زیادہ امپیکٹ آ سکتا ہے، اور یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ جو باتیں کر رہے ہیں، جس طرح بھی مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہم ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی ہے. یور اوپینین آن دا ہول سچویشن؟ جی بالکل، ٹرمپ صاحب نے جو ظاہر ہے، ٹرمپ صاحب کو پہلے بھی ہم اس کے مطلب مشہور ہے کہ وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں. ان کا موڈ کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. بہرحال پیچھے تو اس کو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے ہمیشہ سے، امریکہ آج سے نہیں صدیوں سے اس کی خواہش ہے کہ پوری دنیا اس کے انڈر ہو اور پوری دنیا کا وہ نگران ہو، انچارج ہو. اس کے لیے کئی جنگیں لڑ چکا ہے. ویتنام کی جنگ ہو گئی، عالمی جنگیں ہوں گے، اور افغان کی جنگ ہو، عراق کی جنگ ہو، لیکن اس میں اس پہ کامیابی کیا ہوئی؟ کچھ نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ اس کا اپنا سرا بکتا ہے، اس کی معیشت اسی پہ چلتی ہے. ہمیں اپنی بات کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دفاع کو مضبوط رکھنا چاہیے. الحمدللہ ہم نے مئی میں جو 10 مئی کو جو ہمارا ایک اللہ تعالیٰ ہمیں انڈیا پہ فتح دی، ہمیں بڑی خوشی ہے، اور ہمیں اپنے دفاع کو مضبوط بنانا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں معاشی پرابلم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارا دفاع مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی مضبوط ہوگا. اسی لیے تو ہم بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے حالات ہیں، ہم سب کو اکٹھے بیٹھ کے سوچنا چاہیے. یہ ابھی تک فارم 45 اور 47 سے باہر نہیں کر رہے. آج یہ اسی کو اٹھا کر کبھی پنجاب کے والے پنجاب پہ چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی اسلام آباد میں، اور ابھی دھمکی کہ 8 فروری کو کیا کریں گے. اور جس طرح کے بہیویئر انہوں نے کے والوں نے پنجاب اسمبلی کی ہے، اب وہ سندھ میں جا رہے ہیں اگلے 2 دن میں. ہم تو اگر وہ پاکستان کوئی ایسا سٹیپ اٹھا رہے ہیں جس سے پاکستان کمزور ہوتا ہے، یا پاکستان سیاسی انتشار کا شکار ہوتا ہے، یا پاکستان معاشی دیواری کی طرف جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں تو یہی تو انڈیا، ساری انڈیا، اسرائیل اور امریکہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان مزید کمزور ہو. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے جو مئی میں جو اس نے جو انڈیا کو شکست دی ہے، وہ کیسے اس کا ہضم کر سکتے ہیں. ہمیں مل کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے. یہ پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے. اگر خان صاحب نہیں سوچ رہے تو ان کی جو پارٹی ہے وہ چاہے اس کو سمجھائے، اور ان کو چاہیے کہ اپنے ہوش کے ناخل لیں اور مذاکرات کریں اور ملک کو مضبوط کریں، تاکہ کسی بیرونی قوت کی ہمارے پہ جو ہے جرات ہی نہ ہو میری آنکھ سے دیکھنے کی. بالکل ٹھیک. نیاز اللہ نیازی صاحب، دنیا میں جو جنگیں چل رہی ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں، وہ بھی جاری ہیں. ساتھ ساتھ امریکہ نے گرین لینڈ پہ نظریں لگا لی ہیں، چائنا نے تائیوان پہ نظریں لگائی ہوئی ہیں، اور جس طرح مندوخیل صاحب نے کہا کہ تیسری جنگ عظیم تو شروع ہو چکی ہے. ٹیرف وار بھی ہم دیکھ رہے ہیں. دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ کی رائے اس پر؟ جی بالکل طلعت صاحب، میں مندوخیل صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو انڈورس کرتا ہوں. دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو حالات ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. امریکہ ایک طرف تو امن کا وہ چیمپئن ہے، جمہوریت کا بھی چیمپئن ہے، لیکن آپ وینزویلا کی سچویشن دیکھیں کہ کیا ہوا، کہاں گیا آپ کا یونائٹڈ نیشن، کہاں گئی آپ کی سیکورٹی کونسل. آپ ایران کے حالات دیکھیں، آپ سعودیہ اور یو اے کی ٹینشن دیکھیں، آپ کولمبیا کی سچویشن دیکھیں، صومالیہ، لیبیا، سوڈان، یمن، شام، مصر، سب دیکھیں، یہ سب، اور یہ ساری معاشی جنگ ہے. اور پاکستان بھی اس کی زد میں آتا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پاکستان گاڈ گفٹڈ ہے، اور یہ ریاست مدینہ کے نام پہ اسی طرح بنا تھا، کلمہ لا الہ کی بنیاد پہ بنا تھا، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. لیکن پاکستان کو جو عوام ہے اس کو بچانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، جو غوث نیازی صاحب اور قادر مندوخیل صاحب سن رہے ہیں، آپ کے پاس اس ٹائم یونٹی کی ایک علامت ہے، اس کا نام ہے عمران خان، جس کا جو کوئی ایک صوبے کی پارٹی نہیں ہے، وہ چاروں صوبوں کی جماعت ہے، وہ اوورسیز پاکستان کے ساتھ ہے، وہ کشمیر جی بی میں بھی عمران خان کے فالوئنگ ہے. تو آپ عمران خان کو اس سے نہیں نکال سکتے. اگر آپ نے پاکستان کی اس کی یونٹی کو، اس ریاست کو جوڑ کے رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، تو عمران خان کا ادھر آنا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا پاکستان کو بچانے کے لیے یہ منرلز پہ جنگ ہو رہی ہے، یہ سوڈان میں دیکھیں لوگوں کو جس طریقے سے کیا گیا، یہ ساری وہ جنگ ہے.
تیل پہ جنگ ہو رہی ہے اور اس کے صدر کو جس طرح اٹھائے، تو یہ اس جنگ میں نیازی صاحب مجھے یہ بتائیں نیاز اللہ نیازی صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان امریکہ کے ساتھ ہوگا ایران کے ساتھ؟ نہیں، پاکستان کی بات ہے، پاکستان تو ایران کے ساتھ ہوگا۔ آر یو شور سر؟ ہم افغانستان کے ساتھ بھی نہیں تھے جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، وہ بھی مسلمان ہی ہیں۔ نہیں دیکھیں، ہم نے تو دیکھیں پیراماؤنٹ کیا ہے، ہم نے خطے میں اپنی پوزیشن دیکھنی ہے کہ ہماری میرا خیال ہے آپ کے ڈیفنس منسٹر کا کیا بیان ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اس کے بڑے اثرات پاکستان پہ مرتب ہوں گے اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس طرف ہوں گے۔ ہاں لیکن دیکھیں نا وہی اثرات دیکھیں۔ آپ کے اوپینین میں ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس جنگ کے اندر؟ یہی سوال میں مندو خیل صاحب آپ کی طرف رکھتا ہوں کہ اگر ایران پہ امریکہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کس طرف کھڑا ہونا چاہیے اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے؟ قادر خان مندو خیل صاحب۔ دیکھیں میں یہ کہوں گا، پہلی بات تو یہ کہ اس تیسری عالمی جنگ میں بڑے ملک چھوٹے ملکوں پہ قبضہ شروع کر دیں گے، یہ تو واضح نظر آ رہا ہے۔ جیسے اپنی چائنا کا تائیوان کے ذکر کیے، اس طرح یورپ جو ہے نا یوکرین میں بیٹھ رہے، آج معاہدہ بھی ہوا، فوج بھیج رہے فرانس کی فوج، اور پھر اس کے بعد ٹرمپ تو پہلے ہی اس کی بڑی خواہشات ہے، وہ بھی دے دو وہ بھی دے دو، وہ ایک عجیب تماشا بنا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنی جو دفاع ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، جتنے مرضی ہم امریکہ کو گالی دے، جتنے مرضی ہم ڈائلاگ بازی کریں، مگر امریکہ کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تو طے ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے رول ادا کرنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا سیخ جلے نہ کباب ہو، ایران کو بھی سیو کرنا چاہیے اور امریکہ کو بھی اس بات پہ قائل کرنا چاہیے کہ اس طرح آپ جنگیں نہ کرے۔ آپ نے افغانستان پہ چڑھائی کی ہے تو کیا حاصل ہوا؟ لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان اپنے ایک ایسی پالیسی بنا لے۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ بالکل امریکہ طاقتور ملک ہے، مگر ماضی یاد رکھنا چاہیے کہ جو امریکہ کے چھٹا بیڑا آتے تھے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، وہ چیزیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ روس کے ساتھ تو ڈائریکٹ ہمارا ٹھسل رہا ہے، اب رہ گیا صرف چائنا ہمارا جو دوست ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کو اس خطے کے لیے ایک ایسا عمل اختیار کرنا چاہیے چائنا کے ساتھ مل کے، چاہے وہ افغانستان کا ساتھ دے یا ایران کے ساتھ دے یا کسی اور پڑوسی ملک کا ساتھ دے، لیکن ایک ہونا چاہیے، کیونکہ اب دنیا میں اسی طرح ماضی کی طرح بلاک شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ ہمیں کسی بلاک کو حصہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بالکل ہونا چاہیے، طاقتور بلاک کا حصہ ہونا چاہیے ہمیں، اور جو ہمارے مفاد میں ہو۔ اگر ہم نیوٹرل لیں گے تو ویسے ہم کچا کھا لیں گے، چھوٹا سا ملک ہے، اتنی زیادہ طاقت ہمارے نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا خواجہ آصف کا ایک بیان کہ کاش کوئی دنیا کا کوئی ملک جو ہے نا وہ روس کے اسرائیل کے صدر یا نیتن یاہو کو اٹھا لے۔ میں تو کہتا ہوں یہ تو سب سے پہلے پاکستان کو یہ سٹاپ ہونا چاہیے، جو غزہ میں فلسطینیوں کا قاتل جو ہے نا وہ اس کے اوپر اچھا موقع ہے، میں کہتا ہوں حملہ کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں جو دوسری بات نیاز اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ عمران خان چاروں صوبے میں، کیا اس وقت یا ماضی میں پیپلز پارٹی چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور کشمیر میں نہیں تھی؟ آج بھی الحمدللہ۔ تو یہ بات نہ کہے کہ صرف عمران خان ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آئیے ٹیبل جو آپ خود لگ رہے کہ باہر کی دنیا میں کیا کس طرح جنگ منڈلا رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ سب عمران خان کو جیل میں بھول جائے کہ وہ جیل میں تھا کدھر تھا۔ اور مجھے تو ابھی 12 تاریخ کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ کتنے ایم این اے ہیں۔ چلو میں آپ کو ابھی سے چیلنج کر رہا ہوں کہ 12 تاریخ کو نیشنل اسمبلی کا جو اجلاس ہے، آپ کے اپوزیشن لیڈر کو کتنے ووٹ ملتے ہیں، وہ آزمائش ہے۔ لیکن اس کے بعد خدا رہا عمران خان کے لیے کوئی راستہ بنا لیں۔ عمران خان کے لیے ہر آدمی باہر رہ کے سیاست کرے، وہ بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے، ان کے ساتھ کرے۔ کیا پیپلز پارٹی نے پھانسیاں نہیں دیکھے، کوڑے نہیں دیکھے، جیل نہیں دیکھے؟ نواز شریف صاحب نے بھی یہ دیکھے سب کچھ، تو کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ ہم سے ہمارے قائدین کو الگ کر دیا، ہم نے پاکستان سر پہ نہیں اٹھایا، ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کھپے ہوں گے تو ہم سب کی خیر ہے، پاکستان نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ تو پھر ہماری کوئی اوقات۔ بے شک۔ غوث محمد صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، مجھے جلدی سے اپنی رائے بتا دیجئے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اگر یہ جنگ ہوتی ہے، امریکہ کی طرف یا ایران کی طرف؟ دیکھو جی، پہلے تو پاکستان کو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہوگا، اس کے بعد اگر کوئی ایسا فیکٹر جس کی وجہ سے اس کے بعد پاکستان پہ اثر پڑتا ہے تو پاکستان کو اس ملک کی ضرور حمایت کرنا چاہیے۔ اور ایران تو ہمارا اسلامی جمہوریہ ایران ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد اگر خدا نہ خاصہ ایران کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے بعد پاری پاکستان کی ہوگی۔ تو بالکل ہم مختلف بھائی ہیں، ان کی مدد کریں گے۔ اس سے پہلے بھی اس پچھلی جو جنگ ہوئی تھی جس پہ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تھا، تو اس وقت یہ اخلاقی اور سیاسی ہماری مدد تھی، اور انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں پاکستان کے شکرن کے جو نعرے لگائے تھے اور انڈین جو فلیگ جلایا تھا، وہ بھی دنیا کے سامنے وہ پاکستان سے ایک اچھی توقع رکھتے ہیں۔ اور
ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے لیکن کم نکلے. ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ پاکستانیوں کے قرضے ختم ہو جائیں، ہم لوگ ڈیٹ فری ہو جائیں. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 700 سال تک دنیا میں حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ نے 1850 میں پہلا قرضہ لیا، 1875 میں دیوالیہ ہو گئے اور پھر 1920 میں ان کو کتنے آرام سے توڑ دیا گیا، کوئی پرابلم ہی نہیں آئی. آج پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب فیڈرل ڈیفنس منسٹر نے عام سٹیٹمنٹ دیا. وہ یہ بات کر رہے ہیں، گزشتہ روز انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ودن 6 months 6 مہینوں کے اندر اندر ہماری آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے گی. ہمارے پاس ڈیفنس کے اتنے پروکیورمنٹ آرڈرز آئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو. خاص طور پہ 10 مئی کی جنگ کے بعد جب ہم نے 3 رافیل گرائے، 6 جہاز بھارت کے گرائے، اس کے بعد سے ہمیں بہت زیادہ آرڈرز مل رہے ہیں اور ہم سارے پاکستانی بات سننے کے بعد بہت خوش ہیں. اللہ کرے وہ دن آ جائے 6 مہینوں میں. لیکن بہت سارے لوگ اس کو وشفل تھنکنگ بھی کہہ رہے ہیں. غوث محمد نیازی صاحب، خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان کیا واقعی حقیقت پر مبنی ہے؟ آپ کی نظر میں اس سٹیٹمنٹ کے اندر کتنا وزن ہے، یا پھر یہ ووٹ بینک کا لہو گرمانے کے لیے استعمال ہوتی ہے سٹیٹمنٹ؟ اس میں وزن ہے، اور خواجہ صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ سینئر بندے ہیں، اس کا بیان بڑا ذمہ دارانہ ہے. انہوں نے 2 سٹیٹمنٹ دی ہیں، ایک نیتن کو اٹھانے کی اور دوسری جو ہے اس کی آئی ایم ایف قرضہ 6 مہینے میں ہم اگر یہ ہمارے آرڈر جو مل رہے ہیں جس سپیڈ سے، اب دیکھو اس کا جو پاکستان کو آرڈر مل رہے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ دوسرے جو اصل ساز کمپنیاں ہیں، یہ دوسرے ممالک ہیں، خاص طور سپر پاور، وہ شاید اس کو اچھا نہ دیکھ سمجھیں. وہ بھی ظاہر ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کریں گے، اور سب سے بڑی سازش جو ہے ایسی پالیسیاں جو آئی ایم ایف ہمیں جو آئی ایم ایف جو ہے، ہم اپنی مرضی کے بغیر تیل کے، بجلی کے ریٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، عوام کو ریلیف حکومت دینا چاہے تو بھی نہیں دے سکتے. تو ایک طرف سے تو بالکل اگر ہم آرڈر مل رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم آرڈر پورے کریں اور پھر دفاع کو مضبوط کریں. اور ماچل پوری دنیا میں پاکستان کی نیک نامی ہوئی ہے، اور پاکستان ایک سمجھ لو کسی ایک قسم کا سپر پاور بن کے ابھرا ہے. سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، امریکہ کے اوپر 33,000 ارب کا قرضہ ہے، $33 ٹریلین سے زائد کا قرضہ ہے. وہ اس لیے سیف ہے کیونکہ اس کا ڈالر اسرائیل چھاپتا ہے، فیڈرل ریزرو اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. جتنا قرضہ لے لے اس کی معیشت اثر انداز نہیں ہوگی. ہم ذرا چھوٹے ملک ہیں اور اسرائیل کے دشمن بھی ہیں. دوسری بات میں کہوں، جو خواجہ صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا، وہ کوئی اس کی کہ جی نیتن کو اٹھا لے، کوئی اگر لکڑ اٹھا لے، یہ ایک قسم کی وہ جو مطلب ہے، ایک قسم کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کی یہ بھی جو جس طرح دنیا میں ایک خوف سا ہو گیا کہ امریکہ ایسا اٹھا لیتا ہے، یہ اس کا ریئیکشن بھی ہے. اللہ کرے سر ایسا ہو، اللہ کرے. پوری قوم کی دعائیں، پوری قوم. میرے پاس وقت کم ہے، آئی ایم سوری. قادر خان مندوخیل صاحب، آپ کی طرف بڑھوں گا. آپ کی نظر میں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف صاحب کی کہ 6 مہینوں میں ہمارے قرضے آئی ایم ایف ختم ہو جائے گا، از اٹ ایون پاسبل یا پھر لالی پاپ؟ نہیں، میرے خیال میں خواجہ صاحب کے بارے میں میرا ہمیشہ رائے کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن جو سچی بات ہے اس کو ماننا چاہیے. بالکل درست ان کا بیان ہے. اس کی وجہ یہ کہ 10 مئی کی ہندوستان کی جنگ کا ہندوستان کو شکست دینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورا دنیا، ایون کہ امریکہ کا صدر فیلڈ مارشل نہیں بلکہ گریٹ فیلڈ مارشل کہتا ہے، اور فائٹر کہتا ہے، گریٹ فائٹر. اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے بھی یقین نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھر کی سیکورٹی میرے ہاتھ میں دیں گے تو یقیناً جو میں بندوق لاؤں گا تو آپ سے پیسے لوں گا. میں جب جہاز لاؤں گا آپ کے گھر کی سیکورٹی کے لیے آپ سے پیسے لوں گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بنگلہ دیش سے زیادہ جو ہمارا بڑا ڈیل اسلحے کا ہوگا وہ سعودی عرب کے ساتھ ہوگا، اور باقی بھی اسلامی ممالک جو نا لائنس کے کھڑے ہیں پاکستان سے سیکورٹی مانگنے کے لیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہندوستان کو شکست دینے کے بعد پاکستان پورے دنیا میں ایک ہیرو کی شکل پہ اور ایک بہترین فوج، بہترین ملک کے طور پہ جو نا ابھرا ہے. اس وجہ سے میں خواجہ آصف صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمارے دفاعی جو معاہدے ہوں گے اس سے ہمارے یہ قرضے ختم ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ کی رائے حضور؟ دیکھیں اطلاع صاحب، مجھے تو ایسے بات کی جو آپ نے کہا نا کہ 6 مہینے میں قرضے ختم ہو جائیں گے، یہ مجھے اسی طرح لگ رہے ہیں جس طرح 8 فروری کو الیکشن ہوئے، اور یہ اسی طرح لگ رہے ہیں جس طرح چیف الیکشن کمشنر جو 3 سال کے لیے بیٹھتا ہے اس کو امینڈمنٹ کر کے کہا کہ جی یہ بیٹھا رہے گا انٹل اینڈ انلیس، جب تک کوئی نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں ہوتا. ان کی گورنمنٹ میں جو بھی بیان آ رہے ہیں، کیونکہ عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے، ٹیلنٹ آپ کا باہر جا رہا ہے ٹوٹلی. آپ نے لوگوں کو منع کیا ہو کہ جو لوگ باہر بھاگ رہے ہیں، آپ کا جو برین ہے وہ باہر جا رہا ہے. آپ کے پاس سرمایہ کاری، آپ مجھے بتائیں 2 سال میں کون سی سرمایہ کاری ہے؟ آپ اسٹیٹ کے ایسٹس بیچنے کے لیے آپ جا رہے ہیں. تو مجھے یہ تو ایسی سٹیٹمنٹ ہے کہ
کہ آدمی اس پہ کیا آدمی کمنٹ کر سکتا ہے کہ ایک ہوا میں سٹیٹمنٹ دے دینا کہ 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا. آپ لوگوں کو پوچھیں نا, 24 کروڑ عوام کو ابھی آپ نے 2 سال میں کون سی سہولت آ گئی ہے کہ لوگ بڑے خوش ہیں کہ جی بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. جہاں تو ایک چھوٹا سا وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہوتا ہے وہ بھی بند ہے. تو میں تو ایسی اسٹیٹمنٹ جس طرح پہلے اسٹیٹمنٹس ان کی آ رہی ہیں یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. ایک کویسچن جو آپ نے پچھلا کیا تھا اس میں تھوڑا سا میں کیونکہ ایک جو کویسچن کیا تھا نا اس کا بلاک کا امریکہ کی جنگ والا, دیکھیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ فارن پالیسی کے اصول ہیں, پرنسپل ہیں. سب سے پہلے بدلتے حالات کے ساتھ آپ اپنے ملک کو پالیسی کو دیکھنا ہوتا ہے, اپنے ملک کو محفوظ کرنا ہوتا ہے. جہاں بلاک کی بات ہوگی تو ہم کہتے ہیں چائنا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, سعودیہ کے ساتھ ہمارا بلاک ہوگا, لیکن فرسٹ انٹرسٹ ہمارا ہوگا وہ ہے پیراماؤنٹ اپنے ملک کو بچانا. تو اس کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے. I am out of time but thank you so very much نیاز اللہ نیازی صاحب, غوث محمد نیازی صاحب, قادر خان مندوب, بہت مشکور آپ کے وقت کے لیے. تمام مہمانوں سے جزاک اللہ خیر کہوں گا. آپ سے بھی اجازت دوں گا. ویورز اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.